बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ के स्टूडियो से मैं हूं बशारत लोधी। प्रोग्राम लाइव विद बशारत लोधी में टॉक शो करंट अफेयर का प्रोग्राम, जिसमें हम कौमी मकामी इश्यूज़ पर बात करते हैं और उन इश्यूज़ पर बात करते हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। आज का हमारा मौजू सेंसिटिव है इस लिहाज से कि इस पे बहुत कम बात की जाती है, और अगर बात होती भी है तो मास मीडिया पर नहीं आती, और मास मीडिया की डिस्कशंस आम तौर पर ये इसको अवॉइड किया जाता है। लेकिन जब तक हम बात नहीं करेंगे चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी, सोल्यूशन नहीं निकलेंगे, और जब तक डायलॉग नहीं होगा, एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, हम इसी तरह दायरों में सफ़र करते रहेंगे, इसी तरह ख्वार भी होंगे और कौमी सतह पर ज़िल्लत भी हमारा मुकद्दर रहेगी। आज का मौजू सानहा जड़ांवाला के हवाले से है। ये एक और कलंक का टीका है पाकिस्तान के माथे पर, और एक और बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। इससे किस तरह हम निकले, नमर्द आज़मा हों, ये आज का हमारा मौजू है। और ये जो मजहबी मुनाफरत है, ये इंसानियत के दायरे से क्यों निकल जाती है, और फिर इसको इंसानियत के दायरे में रखने की जिम्मेदारी किन लोगों पर आयद होती है। जाहिर है कि जो स्ट्राटा या जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसे मॉब वायलेंस में इन्वॉल्व होता है, वो जाहिर है कि यहाँ या तो उन तक बात नहीं पहुँच पाती, यहाँ उनकी तरबियत नहीं हो पाई कि किस तरह मजहबी इख्तलाफ को इंसानियत के दायरे के अंदर रखा जाए। एक बहुत दिलखराश वाक़या था और जिसकी वाइडली कंडमनेशन हुई है, पूरी कौम ने की है। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी पंजाब के अमीर जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब, और तहरीक लब्बैक के रहनुमा जनाब काशिफ हुसैन एडवोकेट साहब, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमा जनाब रेवरेंड शराज शरीफ आलम साहब, जो सेक्रेटरी जनरल हैं प्रेस बटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। तीनों मेहमानों की ज्वाइनिंग का बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर तारिक सलीम साहब, आपसे बात का आगाज़ करेंगे कि ये जो वाक़यात आए रोज़ वाक़यात होते हैं, अगरचे रहनुमा इसकी कंडमनेशन करते हैं, फिर भी ये थमने में नहीं आ रहे। सियालकोट का वाक़या हमारे सामने था कि किस तरह रिएक्ट किया लोगों ने, और फिर ये एक और वाक़या, इस तरह कई वाक़यात होते रहते हैं और लोग इंसानियत के दायरे से निकल जाते हैं। इस तरह इस कदर नफरत होती है कि लोगों के घर जला दिए जाते हैं और लोगों को जानों के लाले पड़ जाते हैं। जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? जी आ रही है जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं पाक न्यूज़ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक बहुत हसास मौजू पर आज का प्रोग्राम रखा है। मेरे साथ काशिफ हुसैन एडवोकेट मौजूद है। जनाब, हर एतबार से सोचनाक काबिल मज़म्मत एक वाक़ई अमल के अंदर लोगों ने कई बढ़कर ये आए रोज के जो वाकयात होते हैं, इसकी कंडमनेशन तो होती है एक बड़े लेवल पर, लेकिन ये रूनुमा होने में कमी नहीं आ रही। आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं जिससे पूरी कौम का सर शर्म से झुक जाता है, और सब के लिए ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। क्या कहेंगे जनाब काशिफ हुसैन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बयान करने की जो है एक मौका फराहम है। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हुआ है ये हर तरह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इसको कंडेम करती है। अब आपका सवाल था कि इसको किस तरह से जो है वो इसकी रोकथाम की जा सकती है। बशारत साहब, ये काशिफ साहब, पहले तो हम इसकी रूट कॉज देखते हैं, ये कि होता क्यों है। क्या जो मैसेज है असल में हमदर्दी का, रहमत का, दूसरों के लिए मोहब्बत का,
اور رواداری کا یہ میسج نہیں پہنچا عام عوام تک، نیچے تک، اور ان پیش اماموں تک کہ جو سارے کے سارے انسٹیگیٹ کرتے ہیں سارے معاملے کو؟ میں عرض کرتا چلو، دیکھنا ہمیں یہ چاہیے کہ کیا ہے، روٹ کیا ہے. یہ جو معاملہ ابھی ہوا ہے ہوا اس لیے کہ کوئی دو اشخاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن پاک کے حوالے سے گستاخی کی تو یہ معاملات ہوئے. اب معاملہ یہ ہے کہ اٹھا کے دیکھ لیں، آج تک کسی مسلمان نے تریت زمبی یا انجی کسی جگہ کوئی بے حرمتی نہیں کی. عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ ہو، کوئی بھی خدا ہو، اس کے حوالے سے کسی مسلمان نے کبھی کچھ نہیں کہا. اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو لوگ ہیں پوری دنیا میں، ان کی بھرپور طریقے سے یہ ان کا یہ ایمان اور یقین ہے، اور جو واضح ہے کہ ہم ان کتابوں کی جن پہ یہ کتابیں اتری ان کی کہیں بھی جو ہے وہ ہم نے بے حرمتی نہیں کرنی، کوئی ایسی ان کی بات نہیں کرنی. یہ جب بھی ہوتا ہے واقعہ تو انہی لوگوں کی طرف سے کیوں ہوتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جو ان کے پیروکار ہیں، جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں، ان کو اس طرح سے یہ کریں ان کی ٹریننگ کے بھائی نہیں، قرآن جو ہے وہ بھی ایک الہامی کتاب ہے، اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے. میں سمجھتا ہوں ان کی طرف سے جو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ محبت، پیار اور ہماری جو یہ ان چیزوں کی ڈگنیٹی ہے اس کو تسلیم کروائیں ان لوگوں سے، تو یہ ساری ختم ہو سکتی ہیں. دوسری اس کے لیے لیکن کاش صاحب یہ دیکھیے، یہ آپ نے تو کورٹ بال جو ہے نا دوسری کورٹ پہ پھینک دی ہے. کیا ان لوگوں کی یہ جو سارے وائلنٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں، کیا وہ کنڈمنیبل نہیں ہے؟ کیا وہ قابل مذمت نہیں ہے؟ کیا ان کی انسانیت کو ان کو یہ درس دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی ایسا ایکٹ ہوا ہے، پہلے تو یہ ہے کہ لا کو اجازت دیں کہ لا اپنا رستہ پکڑے، اور جو بھی اس پہ کلپریٹ ثابت ہو، جو کنوکٹڈ ہو، اس کو سزا دی جائے. یہ کیوں نہیں میسج دیا جاتا کہ بھائی یہ قانون کو ہاتھ میں لینا اور پھر خوف و ہراس کی ایک فضا پیدا کرنا، کیا یہ ان کو نہ تو زیب دینا چاہیے، خاص طور پہ ان پیش اماموں کو جو مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نفرت کا پیغام پھیلاتے ہیں؟ ان کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے کاشی صاحب؟ ڈیفینیٹلی ان کی تربیت کی بھی ضرورت ہے. وہ سیکنڈ فیز میں آتا ہے میری سمجھ کے. فرسٹ فیز جو ہے یہ جو مینٹلٹی یا جہاں پہ بھی یہ لوگ ہیں ان کو اس بات کو جو ہے نا وہ باور کرنا چاہیے کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. دوسری طرف پہ آ جائیں تو یہ کنڈیمبل ہے. طریق لبیک پاکستان واشرف الفاظ میں اس کو کنڈیم کرتی ہے. جو یہ کرسچنز کمیونٹی کے ساتھ جو بات ہوئے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اس کو کسی صورت بھی جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا سکتا. ہمارا مذہب بھی اس چیز نہیں دیتا. اس کے حوالے سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں سائڈز پہ جو ہے وہ بڑی ضرورت ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو اہم امپورٹنٹ بات جو ہے وہ انتظامیہ کی ہے، جو قانون کی ہے، اور آئین کی حکمرانی قائم ہو جائے. لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ جناب اگر کسی شخص کی طرف سے ایسا کبھی فیل کیا گیا تو اس کو ڈیفینیٹلی قانون گرفت کرے اور اس کو آئین اور قانون کے مطابق بھگتنا پڑے گا. تو کبھی بھی لوگ جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. جنہوں نے لیا ہے، غلط کیا ہے، ہم کنڈیم کرتے ہیں اس کو. جی ریورنڈ شیراز شریف عالم صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ وہاں گئے، وزٹ کیا. پہلے تو ہم پوری بھرپور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں جن لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا اور جن کو ذاتی طور پر نقصان پہنچا. ساری کی ساری جو مسلم ورلڈ ہے اور سارے کے سارے جو قوم ہے وہ آپ کی اس نقصان میں وہ آپ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ بتائیے کہ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ جڑا والا میں آپ نے وزٹ کیا، آپ کا دورہ تھا، کیا سینز آپ نے وہاں دیکھے اور کیا انفارمیشن دیں گے؟ CSU میں آپ سب کی سلامتی ہو. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، پاک نیوز کا شکر گزار ہوں، اپنے بھائیوں کا جو ساتھ موجود ہیں شکر گزار ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں پاکستان میں بسنے والے سارے مسلمان بھائیوں کے لیے جنہوں نے اس واقعے کی مذمت کی. جو حالات کی بات ہے جو ابھی وہاں پر موجود ہیں، اس سے پہلے میں جو بات آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسیحیوں
کو کبھی بھی چرچ سے یا مسیح رہنماؤں سے یہ تعلیم کبھی بھی نہیں دی گئی کہ کسی دوسرے مذہب کی توہین کی جائے کسی بھی طرح سے. اور اس واقعے میں بھی کیونکہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت, اور ہم جو مذہبی چیزیں ہیں, عقیدے ہیں, بکس ہیں, ہولی قرآن ہے, ان سب کی بہت عزت کرتے ہیں, اسی طرح جیسے ہم بائبل مقدس کی عزت کرتے ہیں, ہمارے لیے اتنی ہی مقدم ہے. اور جتنے بھی بلاسفیمی کے کیسز ہوئے ہیں گوجرا میں یا اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں, اگر ان کی انویسٹیگیشن کی جائے تو وہ الزامات کی بنیاد پر ہوئے ہیں. اور ہمارا بطور کرسچن کمیونٹی یہ مطالبہ رہا ہے کہ اگر اس واقعے میں بھی وہ دو اشخاص ہیں, انہوں نے اگر ایسا کیا ہے, اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہو, اگر وہ مجرم پائے جاتے ہیں تو یقیناً انہیں قانون کے مطابق سزا دی ہے. لیکن ابھی الزام لگا ہے اس بات کا, اور اس کا اتنا شدید ریئیکشن ہوا. ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہم نے اس ملک میں جو ہے اس کے قیام میں ووٹ دے کر حصہ ڈالا ہے, اس کے قیام میں جدوجہد کی, اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اسی طرح جیسے ایک مسلمان بھائی محبت کرتے ہیں, اور ہم مقدس چیزوں کی بھی مذہبوں کی بھی احترام کرتے ہیں. اس واقعے نے مسیحیوں کے دلوں میں شدید خوف و ہراس کو پیدا کیا, دل شدید دکھی رہا. 16 اگست 2023 کو یہ واقعہ ہوا, اور ہم ہفتے کے روز وہاں پر اپنے بھائیوں سے یکجہتی کرنے کے لیے گئے. تو جب ہم گھروں میں گئے تو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی آگ کو بجھایا گیا ہے, اور اس آگ کی تپش جو 16 اگست 2023 کو لگائی گئی تھی, 3-4 دن کے بعد بھی اس کی تپش ویسی ہی موجود. اور ہمارے بھائیوں بہنوں کے گھروں میں پانی پینے کے لیے گلاس بھی موجود نہیں. یہ 2 دن بعد کی بات کر رہے ہیں؟ 2 دن بعد کی بات کر رہے ہیں, سیٹرڈے والے دن. جی, پانی بھی ان کے لیے پاس پینے کے لیے نہیں, یعنی یہ گلاس ان کے گھر میں موجود نہیں. جتنی چیزیں شراست جو گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے دانش اسکول میں ان کو ٹھہرایا گیا اور ان کو ساری فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, کیا وہ وہاں نہیں تھی؟ وہاں پہ جب ہم سیٹرڈے کو گئے ہیں تو ایک گورنمنٹ کا ہم انیشیٹو کا شکریہ ادا کرتے ہیں. عیسیٰ نگری کے چرچ کی تعمیر کا آغاز اس دن ہو چکا ہے, لیکن جو لوگوں کے گھر ہیں, آپ سب جانتے ہیں کہ گھر آرام کی جگہ ہے جہاں انسان آ کر آرام کرتا ہے, ان کو جلا دیا گیا. ان میں جتنی چیزیں تھیں وہ بھی نہیں رہی. ان کے پاس بیٹھنے کے لیے, لیٹنے کے لیے, پانی پینے کے لیے گلاس تک موجود نہیں. تو یہ ان کے لیے بہت, ہر انسان کے لیے تکلیف دہ ہے. گھر بناتے ہوئے انسان کی ساری زندگی چلی جاتی ہے, چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا. تو ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا. ہمیں کسی بہن نے بتایا کہ ان کی بہو نے اسی دن ایک بچے کو جنم دیا, اور 2 گھنٹے کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا, اور وہ 2 گھنٹے کے بچے کو لے کر کھیتوں میں چلے گئے, اور اس ماں کو بھی ساتھ لے کر گئے جس نے 2 گھنٹے پہلے جو ہے بچے کو جنم دیا. تو وہ بغیر کچھ کھائے پیے انہوں نے سارا دن بھی دھوپ میں وہیں گزارا اور پھر رات بھی وہیں گزاری. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا کرب ہوگا, کتنا دکھ ہوگا. جی بہت واقعی. شراح صاحب کتنے لوگ افیکٹ ہوئے ہیں اس سارے؟ ہمارے جو رپورٹ کے مطابق جو 600 سے زیادہ خاندان جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں, یہ سارے سامنے. اور کتنے گھر نظر آتش ہوئے ہیں؟ گھر کا تو ایگزیکٹ فگر ہمارے پاس اتنے ہی گھر ہوں گے جتنے خاندان, جتنی فیملیز. ہم نے ایک چرچ کے طور پر ایک سروے ٹیم جو ہے وہ ڈیولپ کی ہے جو گھروں کا اندازہ لگائیں گے کتنے گھر جو ہیں
وہ اس سانے میں افیکٹ ہوئے ہیں، کیونکہ ایگزیکٹ فگر ہمیں بتانی چاہیے. یہ ایک رف آئیڈیا ہے، جو خیال ہے تو، لیکن جو اندازہ ابھی تک آیا ہے، جو خیال آیا ہے، 600 سے زیادہ خاندان جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے ہیں. ان میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو تھوڑا دور دراز کے گاؤں کے علاقے میں. اشراق صاحب، آپ نے چرچ کے لیول پر ریہیبلیٹیشن کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ انہیں ریلیف وغیرہ فراہم کی گئی ہے؟ جی چرچز کی طرف سے ان کے لیے کھانا پہنچایا جا رہا ہے، ان کی جو بیسک نیڈ ہے اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اتوار کے روز ہم نے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کی، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کی اور خدا سے دعا کی کہ ہم جو ہے کس طرح سے محبت اور پیار سے رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو آپ کو ستاتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو اور برکت چاہو. تو ہم نے چرچ میں یہ اعلان کیا ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت وہ اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو کچھ دنوں تک اور چرچز کی طرف سے بہت سی چیزیں وہاں پہنچائی جائیں گی، اور پورے پاکستان سے چرچ کے لوگ اور مسیحی لوگ اور ان میں کچھ مسلم لوگ بھی ایسے شامل ہیں جو اپنے طور پر خود سے جا کر وہاں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور کھانا پہنچا رہے ہیں، پینے کی پانی کی چیزیں فراہم کر رہے ہیں، اور جو ان کی بیسک ضروریات ہیں جیسے وومن کی نیڈ ہے، کچھ پروڈکٹس ہیں ان کے لیے ریکوائرڈ ہیں، ان کو بھی فراہم کرنے کی کوشش کی جائے. شراح صاحب، ایک بات تو آپ کے لیے کافی اطمینان بخش ہونی چاہیے کہ یہ ملکی لیول پہ اس کو کنڈم کیا گیا ہے، حکومتی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی. یہ آپ کے لیے اطمینان بخش ہونا چاہیے کہ بائی اینڈ لارج سارے لوگ، اگر ایک کسی حصے میں ایک تھوڑے سے لوگ اگر موب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور وائلنس کرتے ہیں تو اس کو کنڈم کرنے والے اس سے بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں. یہ آپ کے لیے بات سیٹسفائنگ ہے؟ جی، ایک بات جو یہ ہمارے لیے بہت قابل تعریف بھی اور قابل قبول بھی ہے، کیونکہ سیچرڈے کے روز وہاں پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب وہاں پر وزٹ کے لیے آئے تھے اور ہم وہیں موجود تھے جب وہ آئے، اور یہ ہمارے لیے بہت انکریجمنٹ تھی. اس کے علاوہ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو ہمارے مسلم بھائیوں کی طرف سے انکریجمنٹ دیتی ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ ایک فیملی خاندان نے ہی بنا دی. یہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ بہت قابل تعریف بھی ہیں، اور ہمیں یہ حوصلہ افزائی بھی ہماری بہت زیادہ حوصلہ ہوتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو انیشیٹوز دیے گئے ہیں، جو پورے ملک کے صحافی کمیونٹی نے اور معتبر لوگوں نے اور بہت سے عام لوگوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، وہ ہمارے لیے بہت انکریجمنٹ کی بات ہے، اور وہ ہمیں میں ایک احساس اور سینس آف بیلانگنگ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے. جی ڈاکٹر طارق صاحب، یہ جو واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، اگرچہ کنڈمنیشن تو ان کی ہوتی ہے لیکن ان کی روک تھام نہیں ہو پا رہی. ایک ایڈمنسٹریٹو سائیڈ ہے، قانون کی سائیڈ ہے، اور دوسری ہے سماجی سطح پر یا علماء کی سطح پر. علماء کی سطح پر بھی یہ کنڈمنیشن اور ان کو قابل مذمت تو ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن جو گراس روٹ لیول پہ لوگ ہیں وہاں پرابلم اسی طرح کی موجود ہے، اور جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بڑا وائلنٹ ری ایکشن سامنے آتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر طارق صاحب؟ لودھی صاحب، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس واقعے کو اگر ہم صرف مذہبی منافرت کا رنگ دیں گے تو شاید اس سے بھی مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ منافرت دائرے کے اندر بھی ہے، سیاسی دائرے کے اندر بھی ہے. پاکستان کی جو رویے ہیں ہمارے ممبران اسمبلی کے، ان سب کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معاشرے کی مجموعی تصویر نظر آ جائے گی. صرف علمی طبقے کے اندر ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ری ایکشن کے اندر لوگ جلائے ہیں، کے لوگوں نے اپنی مسجد کھول اپنے عیسائی یہ انتظام کیا مسجد بھی آ جائے اور اپنے مذہب کے مطابق آپ عبادت بھی کریں. خدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے اپنے بھائیوں کے لیے کھانا بھی پہنچایا اور ان کی دوسری ضروریات بھی پوری کی. آج امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب اسرائیل الحق صاحب خود جڑا والا پہنچ رہے ہیں. پہلے ان کی ٹیم صوبائی امیر وہاں کے وسطی پنجاب میں پہنچے تھے، اور الخدمت کے والنٹیئر اور رضاکار بھی پہنچے.
मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी अफराद पर डाल कर मरीज जुम्मा नहीं हो सकते, रियासत के इदारे के अंदर बराबर के इस इतनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इतने इदारे हैं, 5 किस्म की सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, जिनको बहुत पहले पता होता है कि हिंदुस्तान से कोई बॉर्डर पार करके पाकिस्तान आ गया है, उसकी ये शक्ल है, वो फलां शहर के फलां प्रोग्राम के अंदर उसने धमाका करना है। तो इतने वाक़े के साथ हमारी एजेंसियां नाअमल इस बात के लायक क्यों नहीं है? फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ थे कि जब लोग अपनी मनमानियां कर रहे थे? इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इस्लाम की इजाजत नहीं देता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इसकी इजाजत नहीं देती। जो सानिया जड़ावाला के अंदर हुआ, जमात इस्लामी ने भी इसकी मजम्मत की है, इसको हर एतबार से कंडम किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इन वाक़यात की रोकथाम हमने करनी है तो हमें वो तमाम फोरम जो सियासत के दायरे हैं, पार्लिमान के दायरे के अंदर है, महराब और मेंबर से मुतल्लिक है, मीडिया से मुतल्लिक है, उन्हें तहम्मुल की, रवादारी की, इंसानियत की और एक दूसरे के जज्बात एहसासात का एहतराम करने की बात करना होगी। और उसके नतीजे के अंदर समाज के अंदर बेहतरी भी आएगी और आने वाले वाक़यात के लिए हम उसका तदारक भी कर सकेंगे और इस शिद्दत के अंदर कमी ला सकेंगे। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि ये सिर्फ मजहबी वजह नहीं होती, इसके अंदर कुछ ना कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, कहीं कोई जाती रंजिश भी होती है, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है? मेरा ख्याल है केसेस के अंदर वजह होती है, चाहे वो कुरान करीम के जलाने के इल्जामात हो किसी पर, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी के वाक़यात हैं। जब आप उनकी डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो लोगों के अपना पर्सनल मसाइल होते हैं और इस तरह के वाक़यात को आड़ बनाते हैं। और जाहिर है ये कोई न दीन की खिदमत है न इस्लाम का कोई अच्छा चेहरा हम पेश करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 9 हिजरी के अंदर नजरान के ईसाइयों को मस्जिद नबी के अंदर ठहराया और उन्हें मस्जिद नबी के अंदर इबादत करने की इजाजत भी दी थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बात करते हैं तो आपने तो वो फर्ज जिसने हज़रत सुलेमान जो बाद में मुसलमान हो गए थे, उसने कई मुसलमानों को कत्ल किया था, सहाबा इकराम ने उसे पकड़ा, मस्जिद नबी के सतून के साथ रस्सी सुधा, अपनी ऊँटनी का दूध पिलाते रहे, फिर उसको रिहा कर दिया गया, रिहा करने के बाद फिर तो मेरा ये ख्याल है कि ये बात आपकी ठीक है। इस तरह के वाक़यात के पीछे बहुत सारे और अवामिल होते हैं जो इग्नोर हो जाते हैं और सामने सच्ची चीजें होती हैं जिन पर लोग बात करके उससे निकल जाते हैं। हम अपने तमाम भाइयों से क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हमारी है, मोहब्बत है। हमारे तो अल-खिदमत ने अहले किताब का एक विंग बकायदा बनाया, इसके अंदर अहले किताब के लोग भी अपने घर के अंदर रहकर राशन की तकसीम का बाकी काम करते हैं। समझता हूँ कि इस वाक़े ने पाकिस्तान के जो अच्छा नहीं किया बल्कि उस पर कालक मली है। ग़ाज़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन और शरीयत है उसके वक़ार के साथ अपने मनासिब को के मुताबिक आबाद करने की आज़ादी हासिल है। और मैं समझता हूँ कि इस वाक़े की जड़ तक जाना चाहिए। जड़ा वाला का वाक़या है, इसकी जड़ तलाश करनी चाहिए और इसके जो भी किरदार सामने आ जाए उनको दर्दनाक और इबरतनाक सजा देनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इस तरीके से चढ़ दौड़ना, किसी के अमलाक को नुकसान पहुंचाना, घरों को आग लगाना, इस पर ना कोई रियासत ने तफल देगी और ना मजहबी नवाजे के अंदर पीछे छुप के बच सके। जी काशिफ साहब, ये जो इस तरह के वाकयात होते हैं और जिससे मजहबी मुनाफरत, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मुनाफरत सिर्फ मजहबियत तक महदूद नहीं है बल्कि ये लिसानी भी है, ये सुबाइयत के हवाले से भी आती है और मुख्तलिफ, चूंकि अंदर का इंसान जो है वो शायद इतना तरबियत याफ्ता नहीं होता, मुहज़्ज़ब नहीं होता, तो फिर वो उसकी वहशत बाहर आ जाती है। हमारा जो दीन है वो किरदार पर करता है और रवादारी पर जोर देता है
اور وہ دین کی ان خصوصیات کو جس میں ہمدردی بھی ہے اور انسانوں کے ساتھ محبت کا سلوک بھی ہے، احترام کا سلوک بھی ہے، ہمارے علماء اور خاص طور پہ وہ علماء جو گراس روٹ لیول پہ موجود ہوتے ہیں، جو پیش امام ہیں، وہ ان چیزوں پہ زور دینے کے بجائے تقسیم پہ زور دیتے ہیں، منافرت پہ زور دیتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی تعلیم کی کمی ہے یا مدرسوں کا سٹرکچر اس طرح کا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ جو بھی میٹرو اس معاملے کو کنٹرول کرنے میں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے. وہ مائک لے کے گلیوں میں گھومے ہیں، انہوں نے علماء کرام ہی تھے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے. یہ جڑا والا واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جڑا والا کہ جڑا والا واقعہ میں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت وہاں کی جڑا والا کی، فیصلہ آباد کی، اور جن میں بیشتر جو ہے ہماری قیادت علماء کرام کی ہوتی ہے، انہوں نے مائک ہاتھوں میں پکڑ کے انتظامیہ کے ساتھ گلی گلی میں گھومے ہیں اور گلی گلی میں جا کے میٹر کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، تاکہ جو شر پسندوں نے جو ایک جو ہے جن کا دین اسلام کے ساتھ انہوں نے یہ کام کر دیا ہے، تو اس کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے اور لوگوں کو بتایا جا سکے کہ اسلام اس چیز کو نہیں کرتا. یہ تو گلی گلی ایس موقع پہ ہوا ہے اور اس کی بہت ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں، بلکہ انتظامیہ نے پنجاب شکریہ ادا کیا تحریک لبیک پاکستان کی لوکل قیادت کا. تو اس میں جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت محدود لیول پہ جو ہے وہ کوئی اس میں انوالو ہو سکتی ہے کسی، اور وہ بھی اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے یا سیکٹ سے نہیں ہے. یہ ایک تھا جس نے یہ سارا جو ہے وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن گیا، جو کرسچن کمیونٹی کو اتنا زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے. تو اس میں آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس میں شعور کی، تعلیم کی جو ہے کمی ہے، کہ اسلام کبھی بھی ایک جرم میں کسی پوری کمیونٹی کو سزا دینے کا متعمل نہیں ہو سکتا. جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن پوری بھی کوئی اس آڑ میں جو ہے وہ نقصان کا باعث بنا دینا، یہ جو ہے وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. قائد صاحب یہ تو بڑی قابل تعریف بات ہے جو آپ کے لوگوں نے وہاں کیا، پیسیفائی کیا، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ساری صورتحال کو. کیا آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی ریلیف ایکٹیویٹی بھی ہوئی ہے ادھر؟ ڈیفینیٹلی جی، ہم لوگوں نے وہاں پہ ریلیف ایکٹیویٹی بھی کی اور لوگوں کو جو ہے فراہم کیے ہیں، لوگوں کو طریقہ ان کو فراہم کر رہی ہے. اور ابھی جو ہے ہم ان کے اعلیٰ سطح ہے وہ ہمارا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ تحریک لبیک اب بھی وہی ستیلی والا سلوک کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو اس طرح سے نہ دیا جا رہا ہے، نہ اپریشیٹ کیا جائے. پنجاب نے سراہا ہے اس بات کو، خود قیادت کا ادا کیا کہ آپ لوگوں نے اس میں پازیٹیو کردار ادا کیا، اسلامیہ کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ بھرپور فراہم کی ہے. تو تحریک لبیک پاکستان بھی اس کمیونٹی کو جو ہے وہ ریلیف دلانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. جی یہ بہت قابل تعریف بات ہے. شیراز صاحب سولوشن کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پاسبل ہے ہماری سوسائٹی میں رواداری آئے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا، ایک دوسرے سے اختلاف بھی کریں تو تہذیب کے دائرے کے اندر کریں، انسانیت کے دائرے کے اندر کریں، کوئی کسی کی وحشت یا کسی کا اندر کا جو وحشی ہے وہ باہر نہ آئے کسی اختلاف کے موقع پر. اگر کوئی ایسا واقعہ ہو بھی جاتا ہے تو قانون کو اجازت دی جائے کہ وہ رستہ اختیار کرے. کیا سولوشن آپ دیں گے شیراز عالم صاحب؟ شکریہ. میں شکر گزار ہوں بھائی کا، انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے ایکٹیویٹی سے. ہم شکر گزار ہیں سر اس بات کے لیے. اس میں لوگ بھی اپنا کردار ان کی بحالی میں کر رہے ہیں، ہم اس بات کے لیے شکر گزار. دوسرا بھائی آپ کا سوال جو ہے کہ ہم کس طرح سے ٹالرنس کے کلچر کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اس میں ہم موقف ہونا چاہیے اور لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر ہم جڑا والا کی بات کریں
تو جن 2 اشخاص پر الزام ہے توہین امیز الفاظ لکھنے کا، تو انہوں نے لکھے بھی ہیں، پھر اپنا نام بھی لکھا ہے، اپنی تصویر بھی اس کے ساتھ لگائی ہے. تو یہ کسی بھی طرح سے ایک شعور رکھنے والے کسی بھی پاکستانی شہری کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے میرے نظریے کے مطابق. کوئی خود سے اپنے ایسی چیز کرنا، یہ کوئی بھی باشعور شخص جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور یہ ابھی الزام ہے تو ابھی یہ رائٹنگ پروف ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں انٹالرنس کا جو رویہ ہے اتنا شدید ہے کہ کسی نے اس بات کی تصدیق نہیں کرنا چاہیے کہ اگر یہ واقعہ ہی انہوں نے کیا ہے یا نہیں ہے. اور اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ عوام کو شاید حکومت پر اس طرح سے اعتماد نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن پراپر کریں گے اور پراپر سے پھر جو ہے وہ اس کی جزا یا سزا یا اس کے لیے جو بھی قانون ہے اس کی حرکت میں لائے. پھر انہوں نے خود سے قانون ہاتھ میں لے لیا اور اس سے بہت سے لوگوں کا نقصان ہوا. اور پاکستان کی بھی ایک جو عزت ہے، وقار ہے، اس میں عالمی طور پر کمی ہوئی. ہمیں اس میں ہم سب شامل ہیں، مسلم بھائی، سکھ بھائی، مسیحی بھائی. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک تو اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اپنے مذہبی تعلیمات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے رویے سے. جو ہمیں سکھایا گیا ہے مذہب میں اتنی اعلیٰ تعلیم دی گئی ہے، جیسے اسلام میں بہت اعلیٰ تعلیم ہے، نبی رسول کی اتنی اعلیٰ تعلیم ہے، وہ ہمارے اعمال میں دکھائی دینی چاہیے. اسی طرح مسیح یسوع کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے اعمال میں نظر آنی چاہیے. اور اس سے معاشرے میں بہتری ہوئے گی جب ہم اپنے مذہب پر، اپنے مذہب میں دی گئی تعلیمات پر عملی طور پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میرے مطابق تو اس طرح سے ٹالرنس جو ہے وہ معاشرے میں پرموٹ ہوگی، کیونکہ مذاہب کبھی بھی تصادم کی یا انتشار کی تعلیم جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں، وہ رواداری کی، بھائی چارے کی. جیسے اسلام بہت زیادہ اس پر تعلیم دیتے ہیں. اور نبی رسول کے تو کئی ایک واقعات ہیں جہاں انہوں نے دوسرے اقوام سے یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بہت اچھا رویہ رکھا اور ان کی ہر طرح سے حفاظت کا ذمہ بھی لیا، بلکہ ایگریمنٹ کیا انہوں نے کرسچنز کے ساتھ کہ ان کی حفاظت کا. تو اسی طرح مسیحوں بہت اچھی تعلیم ہے. اپنے پڑوسی سے اپنے مانند محبت رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. ایون یسوع مسیح نے کہا کہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. اور بائبل مقدس میں کہا گیا ہے جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو، لعنت نہ چاہو. تو میرے مطابق جب ہم اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل کریں گے یا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ٹالرنس کا جو کلچر ہے وہ پرموٹ ہوگا، کیونکہ مذاہب میں ہی ٹالرنس کی تعلیم دی گئی. اور ان سے جی ڈاکٹر طارق سیم صاحب، یہ جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کردار کی کمی ہے یا تربیت کی کمی ہے کہ گراس روٹ لیول پر اسی طرح کی وحشت کا ایک اظہار ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب کردار نہیں ہوگا تو پھر کوئی انسان دوستی نہیں ہوگی، کسی کے متعلق رحم دلی، ہمدردی، خیرخواہی نہیں ہوگی. تو جن چیزوں پر اسلام بہت زور دیتا ہے کہ کریکٹر کے اندر اتنی مضبوطی ہونی چاہیے، آپ کے نفس کی اتنا کنٹرول ہونا چاہیے، سیلف کنٹرول اتنا ہونا چاہیے، ایک کہ دوسرے کی اگر ناگوار بات بھی ہو تو اس کو برداشت کر جائیں. لیکن ہمارے ہاں تصور یہ بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی مذہبی بات ہوگی تو بھائی میں برداشت نہیں کروں گا. تو کردار کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، کردار کی تربیت کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. اور اس قسم کے واقعات میں جو ہجوم ایک بے لگام ہو جاتا ہے اور اپنی وحشت دکھاتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز واقعات ہوتے ہیں. اس کی جو سلوشن کی طرف بات کریں گے، ایک کہ کیا جو ہمارے نچلے لیول پہ علماء کرام ہیں یا پیش امام ہیں مساجد کے، ان کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ آپ اپنے فالوورز کو
اور جو آپ کے پاس ہر جمعے کو بھی آتے ہیں اور 5 ٹائم آتے ہیں، ان کو بتائیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہو اپنے کردار کو فوقیت دیں، رحم دلی کو، خیر خواہی کو، ہمدردی کو سامنے رکھیں۔ سب سے بڑی انسان دوستی ہے۔ اگر آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو کردار سے جیتیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی کمی ہے یہاں؟ جی بالکل، گراس روٹ لیول پر ڈاکٹر طارق سلیم صاحب سے ہم مذہبی رہنما خاص طور پر ناکام رہے ہیں، اور اس چیز کا ہمیں اقرار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ پرابلم ہے وہ گراس روٹ سے آتی ہیں اور پھر قومی سطح پر وہ قوم کے لیے ایک مسئلہ بنتا ہے، اور ان کی تربیت کی یقیناً ضرورت ہے۔ اور جو ایسے کیسز ہیں یا ایسے واقعات ہیں، اگر آپ ان کو اسٹڈی کریں تو ان میں زیادہ تر کے پیچھے کسی دوسرے کا ذاتی مفاد شامل تھا یا ذاتی نفرت شامل تھی کسی اور وجہ سے۔ اور میں بطور پاسبان اور بطور پاکستانی شہری یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں سے جن کے پاس کوئی یہ بات لے کر آتا ہے، وہ پہلے اس کی تصدیق کریں کہ کیا یہ شخص جو کہہ رہا ہے اس کی جو انفارمیشن ہے وہ ریلائیبل ہے، یا اس کی تصدیق کی جائے انیشیل سٹیج پر ہی، کیونکہ تصدیق جتنا تک میرا علم ہے واقعات کی تصدیق نہیں کی جاتی، اس الزام کی تصدیق نہیں کی جاتی کہ یہ صحیح ہے یا درست ہے، اور اس پر رد عمل پہلے آ جاتا ہے جو نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یقیناً ہم جو مسیح رہنما ہیں، جو مسلم رہنما ہیں، اور خاص طور پر ہمارے مسلم رہنماؤں کا کردار اس میں بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی گراس روٹ لیول پر سکھانا ہے۔ جب ہم میز پر بات کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں تو بہت اچھی باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن گراس روٹ پر ریالٹی بالکل فرق ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس کے حل کے لیے کوئی لائے عمل جو ہے اسے یقیناً بنانے کی ضرورت ہے۔ جی کاشف صاحب، چونکہ آپ کی پارٹی گراس روٹ لیول پہ اس حوالے سے کافی متحرک ہوتی ہے، اور آپ کی جو کہ گرفت بھی ہے نیچے ان طبقات تک، اور جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، جس طرح اس واقعے میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی نعرہ سنائی دیا، اور جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو شک ہوتا ہے، حالانکہ آپ کی جو مرکزی قیادت ہے، آپ کی بلکہ جو ضلعی قیادت بھی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں کو کنڈم کر رہی ہوتی ہے۔ کیا ایک کوئی ڈسکنیکٹ آپ فیل کرتے ہیں کہ وہ جو بالکل نیچے محلوں کی سطح پر لوگ موجود ہیں یا دیہات کی سطح پر جو لوگ موجود ہیں، ان تک وہ بات نہیں پہنچ پاتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے میں اگر کسی شخص نے کوئی آپ کی بات، کہ اگر کسی نے کوئی نعرے کی بات آپ نے کی لگایا، تو اس میں تحریک لبیک پاکستان کا کوئی اس واقعے میں کسی قسم کا قطعاً کوئی رول نہیں، ماں سوائے اس کے کہ ہم نے اس واقعے کو روکنے کی، کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اور لبیک پاکستان کا جو ہے وہ چونکہ مذہبی ہے، اس کا جو نظریہ ہے وہی پاکستان کی تکمیل اور اسلام کی ترویج ہے، اور ملک نظام شریعت کا نفاذ ہے۔ جو حکومت یہ دیتا ہے، مائنارٹیز کو دیتا ہے، ان ساری کا تحفظ تو تحریک لبیک پاکستان کے منشور میں شامل ہے، اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ مائنارٹیز کا تحفظ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کرے گی بھی، اور کر بھی رہی ہے۔ اس میں گراس روٹ لیول کرتے ہیں، چونکہ گراس روٹ لیول پہ آپ کی گرفت زیادہ ہے دوسری جماعتوں کی نسبت، خاص طور پہ ایسے ایشوز میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر معاشرے کے فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو اصل دین ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے، جو اصل معاملات ہیں کہ رواداری، قانون کی عملداری اور حکمرانی، اور اس بات کو جو ہے وہ الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان اپنے تمام کارکنان تک بھی پہنچاتی ہے کہ جناب جو کسی نے کچھ کیا ہے وہ اس کی سزا بھگتے، اس کے ساتھ والا بیچارہ جو ہے وہ اس کی سزا نہ پائے۔ اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہی ہے کہ جس نے ہے اس نے برنی ہے،
اس کو بنیاد بنا کے ساری کمیونٹی کو یہ کسی طور بھی جو ہے وہ پرمٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انتظامیہ کا اس میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ہونا چاہیے۔ انتظامیہ اپنے تمام جتنی بھی کمیونٹیز رہتی ہیں اور جو بھی، چاہے وہ مسلم ہے، کرسچن ہے، عیسائی ہیں یا ہندو ہیں، سکھ ہیں، سب کو اس بات پہ پورا ہر پاکستانی کو یقین ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ بالکل میرٹ پہ انویسٹیگیشن کریں گے، بالکل سبیٹی ٹرائل کریں گے، اور جس کسی نے بھی یہ کیا ہے اس کو سزا ملے گی، جس نے نہیں کیا اس کو بریت ملے گی، وہ اس جو ہے وہ بات سے نکل جائے گا۔ تو پھر جو ہے وہ ان تمام جو ہے وہ بھرپور کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے، اور آئندہ ایسے واقعات کی جو ہے وہ روک تھام ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ جناب کاشف حسین ایڈوکیٹ صاحب، رہنما تحریک لبیک پاکستان، ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، امیر جماعت اسلامی پنجاب، اور ریورنڈ شیراز شریف عالم صاحب، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں، اور تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ ایک متفق اوپینین یہ آئی ہے کہ اس طرح کی جب معاملہ ہو تو سب سے پہلے قانون کا حق بنتا ہے اور فرض بنتا ہے کہ وہ تحقیق کرے، اور پوری انویسٹیگیشن اور پوری انتظامیہ پر اور عدالتی نظام پر سب کا اعتماد بھی ہونا چاہیے، اور یہ اعتماد اسی وقت ہو سکتا ہے جب انصاف ہوتا نظر آئے۔ اس طرح کے واقعات میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے، لیکن ان کی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی ایک ایسے شخص نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے، اس کی سزا پوری کی پوری محلے کو، گاؤں کو یہ دینا سراسر ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ کوئی اور مذہب اس کی اجازت دیتا ہے۔ پاکستان کے قوانین ان تو پوری طرح اس پر سپورٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات میں جو ملوث لوگ ہوتے ہیں ان کو سزا ملے، لیکن جو نظام ہے اس میں کافی نقائص موجود ہیں، اور یہ نقائص اسی وقت دور ہو سکتے ہیں جب ہم سب مل کر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور حکومت پر زور دیں کہ اس طرح کے واقعات جب بھی ہوں پوری کی پوری محلے کے کمیونٹی یا بہت سارے لوگوں کو انوالو نہ کیا جائے، اور اس طرح کی وائلنس اور اس طرح کی سزا یہ قطعی طور پر کسی طور پر بھی انسانی معاشرے کے اندر، مہذب معاشرے کے اندر یہ ناممکن ہے اور نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی جانی چاہیے، جس طرح پورے پاکستان نے ایسے واقعات کی اور اس واقعے کی اسپیشلی مذمت کی ہے۔ اس سے یہ اطمینان بہرحال ساری کمیونٹیز کے اندر ہے، اور یہ سارے ہمارے بھائی ہیں، اور یہ ان کی تحفظ کی ذمہ داری، ان کے جان مال عزت کی ذمہ داری یہ ہم سب پر ہے، اگر ہم اللہ کے ہاں اپنا کوئی اجر پانا چاہتے ہیں۔ ادروائز جن کی ذمہ داری ہے وہ انتظامیہ ہے، حکومت ہے، بنیادی طور پر اور یہ حرکت میں آئیں، اور یہ حرکت میں صرف اس حوالے سے اب جب واقعہ ہو چکا ہے تو وہاں ریلیف بھی ہونی چاہیے، ان کی ریہیبلیٹیشن بھی ہونی چاہیے، اور آئندہ ایسے واقعات نہ رونما ہوں، اس کے لیے اکراس سوسائٹی اس ساری جماعتوں کو اور سارے اداروں کو ایک متفق لاہ عمل پر اتفاق رائے حاصل ہونا چاہیے۔ یہ تھا آج کا لائیو ود بشارت لودھی۔ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک یاد دیجیے، اللہ حافظ۔